हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक अब्बासी। मैं इस वक्त मलका कोसार मरी में मौजूद हूं और नाज़रीन इकराम, आज जो हमारा दौरा है वो आज़ाद कश्मीर के इलाका दीर कोट का है, तो साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील रहीम करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेदों को खूब तर जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों मोहम्मद आफाक अब्बासी तमाम धड़कते दिलों को इस्लाम में अकीदत अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, आज मरी और गलियात का ये खूबसूरत मौसम और हमारा आज का ये सफ़र है मलका कोसार मरी से आज़ाद कश्मीर के इलाका दीर कोट कन्वाई गाँव रंगला है। वहाँ पे हमारा आज रात का क़याम होगा, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा और इस सफ़र को एंजॉय कीजिएगा। खूबसूरत नज़ारों से भी आप महजूज़ होंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर दीर कोट के सफ़र की बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटों पर मुहित ये सफ़र होगा और तकरीबन 60 किलोमीटर के करीब इसका डिस्टेंस बनता है। मौसम हसीं है, बारिश के बाद नज़ारे निखर गए हैं और हर तरफ हरियाली और ये जो दरख्त और पौधे थे वो धुलकर बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये दीर कोट या आज़ाद कश्मीर जाने के लिए आप मरी से 2 रास्ते अख्तियार कर सकते हैं। एक लोहर टोपा से अलियोट और फगवाड़ी वाली साइड से आप कोहला पहुँच सकते हैं और दूसरी जानब से आप देवल और ओसिया रवात वाली साइड से भी आप ये सफ़र अख्तियार करके कोहला पहुंच सकते हैं। तो बेहतर जो है रास्ता, और हाल ही में कारपेटिंग हुई है नई और बड़ा खूबसूरत रोड बनी है जो लोहर टोपा से बासियाँ को लिंक करती है। और ये वसी और ये जो खूबसूरत रोड है वो उसमें चढ़ाई कम है, अगरचे डिस्टेंस ज़्यादा है। मेरे ख्याल में 5-7 किलोमीटर सफ़र तो ज़्यादा होगा, लेकिन रोड हमवार और उसमें चढ़ाई भी कम है। तो इंतहाई खूबसूरत रोड है। जबकि उसी के मुकाबले दूसरी जानब ये खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे हैं बूरबन पीसी बूरबन के ये मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा था देवल वाली रोड की, तो वो रोड थोड़ी सी कंजस्टेड भी है, उस पर रश भी ज़्यादा होता है, चढ़ाई भी ज़्यादा होती है और बाज़ इलाकों में वहाँ पर आपको ट्रैफिक के जैम के मसाइल से भी दो चार होना पड़ता है। चूँकि रश के दिनों में जहाँ पे बाज़ार तंग हैं उनमें कश्मीरी बाज़ार भी है, उसमें देवल बाज़ार भी है, ओसिया भी है और इन बड़े बाज़ार जितने भी हैं इस रोड पर, यहाँ पर चूँकि ट्रैफिक की जब रश होता है ट्रैफिक का, तो उस वक्त ट्रैफिक जाम के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दुश्वारी का भी सामना करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी जानब से अगर आप जाते हैं फगवाड़ी और अलियोट वाली साइड से, तो अगरचे उन दो बाज़ारों में भी किसी हद तक आपको फगवाड़ी और अलियोट और दीगर छोटे बाज़ारों में वहाँ पे भी किसी हद तक आपको दुश्वारी का सामना हो सकता है ट्रैफिक जैम की सूरत में। लेकिन ओवरऑल वो रोड जो फगवाड़ी वाली साइड है वो मुकाबलतन बेहतर है, अगरचे 5-7 किलोमीटर उसका इजाफी सफ़र भी आपको तय करना पड़ता है। तो नाज़रीन इकराम, ये आप इन मलका कोसार मरी से आप अगर आज़ाद कश्मीर की जानब या कोहला की जानब जाते हैं, तो यहाँ पर कोहला में आप नीलम पॉइंट है, यहाँ कोहला के मकाम पर वो एक टूरिस्ट पॉइंट है। ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। आसमान पर इस वक्त भी गहरे बादल छाए हुए बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। और जिस तरह मैं बात कर रहा था नीलम पॉइंट की, तो नीलम पॉइंट पर चूँकि मुल्क के तूल और से आने वाले सियाह खूब इंजॉय करते हैं। ये देवल बाज़ार से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं और इसी बाज़ार की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर अगरचे इस वक्त तो रश नहीं है, लेकिन अक्सर वबेशतर यहाँ से गुज़रते हुए ट्रैफिक जैम के मसाइल होते हैं जब रश ज़्यादा होता है। और इस बाज़ार से आपको इस बाज़ार में आपको ट्रैफिक जैम के, चूँकि ये साइड रोड साइड पे लोकल लोग जो होते हैं वो ख़रीदारी की गर्ज से या जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ होती हैं, वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन इकराम, ये इलाका है बिरोट का और इस वक्त हम बिरोट हैं। खूबसूरत मंज़र और दिलनशी मौसम, और ये हमारा सफ़र जो है वो
اس وقت جاری و ساری ہے اور ہم اس وقت رواں دواں ہیں دیر کوٹ کی جانب۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے مری سے جانے والے لوگ ناران کاغان بھی یہاں سے بالا کوٹ سے ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب پیچھے مظفر آباد نیلم ویلی کی طرف بھی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب باغ دیر کوٹ وغیرہ بھی یہیں سے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ باسیاں کا علاقہ ہے، بیروٹ باسیاں، اور یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، جبکہ پیچھے مری جو ہے وہ پنجاب کی حدود میں آتا ہے، جبکہ یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے باسیاں اور بیروٹ۔ اس وقت ہم رواں دواں ہیں، خوبصورت منظر اور یہ دلنشیں موسم، خوبصورت نظارے اور ہر طرف ہریالی اور بارش کے بعد خوبصورت موسم اور بڑا دلنشیں۔ اور یہ ہم اس وقت باسیاں کے مقام پر ہیں، کیلے کا ایک درخت ہے اور یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہ آپ جو بیک گراؤنڈ میں پیچھے دیکھ رہے ہیں دور، یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے۔ اس وقت ہم خیبر پختونخوا میں ہیں۔ پہاڑوں کی شہزادی جیپ اور چونکہ پختہ اور آف روڈ جو ہوتے ہیں ناہموار سڑکوں پر، یہاں پر جیپیں استعمال ہوتی ہیں اور بڑی پاورفل یہ چونکہ گاڑی ہوتی ہے اور یہ کچے راستوں کی شہزادی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ باسیاں کا مقام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، آپ جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے، جبکہ اس وقت ہم خیبر پختونخوا کے علاقہ باسیاں میں موجود ہیں، اور سکرین پر آپ منظر جو خوبصورت دیکھ رہے ہیں اس میں ایک خوبصورت انتہائی دیدہ زیب اور دلنشیں مسجد بھی نظر آ رہی ہے، اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں عصر کی نماز ادا کریں گے، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم رواں دواں ہوں گے اگلے اپنے سفر کی جانب۔ تو یہ خوبصورت مسجد اور یہ وہ روڈ ہے جو پھگواڑی والی سائڈ سے مظفر آباد پہنچتی ہے، یہ وہ خوبصورت مسجد، اس کا اندرونی منظر ہم اس وقت نماز ادا کر چکے ہیں عصر کی، اور یہ بڑا دیدہ زیب منظر پیش کر رہی ہے یہ خوبصورت مسجد، اور بڑی روحانیت ہے اس میں اور بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ صاف ستھرے مسجد، اور حال ہی میں چند سال قبل یہ تعمیر ہوئی تھی۔ تو یہ دریائے جیلم آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس وقت کوالا کے قریب تر پہنچ گئے ہیں، باسیاں اور کوالا کے درمیان میں ہیں، لیکن اس وقت چونکہ یہ ٹکڑا جو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا ہے یہ ابھی زیر تعمیر ہے، چونکہ حال ہی میں رینوویشن ہوئی ہے اس پھگواڑی والی روڈ کی، اور اوورآل کیا گیا ہے، اس کو نئی کارپیٹنگ ہوئی ہے، لیکن یہ آخری حصے میں چونکہ کام ابھی جاری ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو تھوڑی سی دشواری، نہ صرف دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ اس سے یہاں پر گرد و غبار اور ڈسٹ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، چونکہ یہ 1.5-2 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس میں ابھی کام جاری ہے، اور یہ مٹیریل بھی اس وقت اسی سلسلے میں پڑا ہوا ہے، چونکہ روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ کوہالہ ہم پہنچیں گے تو کوہالہ سے دوسری جانب آپ آزاد کشمیر کا علاقہ دیکھ رہے ہیں، درمیان سے دریائے جیلم بہہ رہا ہے، اور دریائے جیلم میں شامل ہوتے ہیں 3 دریا، جن میں دریائے نیلم، دریائے کنہار اور جیلم دریا جو ہے وہ شامل ہو کر یہ آگے نکل جاتا ہے پنجاب کی جانب۔ تو یہ بڑا گہرا دریا، اور اس دریا کی گہرائی بھی آج دن تک نہیں معلوم ہو سکی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ابھی روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے، اس کی نئی کارپیٹنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو، لیکن یہ تقریباً ودن 1 منتھ امید کی جا رہی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ ہمارے رائٹ سائڈ پہ دریائے جیلم بہتا ہوا، اور یہ خونی دریا اور بڑا خطرناک دریا، اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا ڈرائیونگ کے دوران غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی، چونکہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک طرف زندگی دوڑ رہی ہے تو دوسری طرف موت بھی
اپوزٹ سائڈ پہ جا رہی ہے. ہم اس وقت مظفرآباد یا مظفرآباد یا دیرکوٹ کی جانب رواں دواں ہیں، جبکہ یہ جو دوسرا دریا ہے وہ ہماری مخالف سمت میں بہہ رہا ہے اور یہ پنجاب کی جانب جاتا ہے. اور جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ یہی وہ مقام ہے کوہلا کا مقام جہاں ساتھ ہی نیلم پوائنٹ ہے جہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں. لیکن ان ٹورسٹ سے میری ریکویسٹ ہے، اور چونکہ یہ جو نیچے روڈ جا رہی ہے یہ نیلم پوائنٹ کی جانب جا رہی ہے، بالکل ساتھ ہی ہے. آپ برج بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اس برج کے بالکل ساتھ ہے نیلم پوائنٹ. اور یہاں پہ چونکہ لبے دریا لوگ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی اٹکیلیاں کرتے لوگ پانی کی بہت اتنے اندر چلے جاتے ہیں کہ کئی یہاں پہ یہ دریا جانے کی قیمتی نکل چکا ہے. اس لیے اس ضرورتی سمر کی ہے کہ یہاں پر آپ احتیاط کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، اور متعدد گاڑیاں بھی اس دریا کی نظر ہو چکی ہیں تو یہاں پر احتیاط کی اشد ضرورت ہے. ناظرین اکرام، یہ ہے وہ دیرکوٹ روڈ جو ایک اوپر جا رہی ہے. یہ دیرکوٹ کو ہم رواں ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک پیٹرول پمپ آئے گا، یہاں سے ہم فیول ڈلوائیں گے اور اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو یہ ہے وہ پیٹرول پمپ جو بالکل کوالہ کے ساتھ ہی ہے. اور جانے والے جو لوگ ہیں دیرکوٹ اور باغ کی جانب، ارجا باغ، غازی آباد، دیرکوٹ، چمن کوٹ اور دیگر جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر یہ روڈ بھی جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے. اور تقریباً چند ہی سال قبل یہ روڈ بھی تعمیر ہوئی ہے. بڑا دل نشیں منظر اور یہ خوبصورت روڈ سیوریز روڈ، اور اس کی کارپیٹنگ بھی بڑی اچھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک اس روڈ کا کام جاری رہا ہے، لیکن خدا کر کے ایک آفر ٹوٹا اور یہ روڈ کمپلیٹ ہوئی، جس کی وجہ سے مظفرآباد سے باغ تک کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور ٹورسٹ بھی ملک کے طول و عرض سے یہاں پر آتے ہیں. اور اس خوبصورت روڈ کی وجہ سے یقینی طور پر سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی مشکلات بھی کم ہوئی ہیں. اور حکومت آزاد جموں اینڈ کشمیر کو چاہیے کہ وہ اس روڈ کی چونکہ رینوویشن کے سلسلے میں جو ساتھ ساتھ ریپیئرنگ کا کام ہوتا رہے تو زیادہ مسائل نہیں ہوتے. اور اس روڈ کے کناروں پر سیفٹی میئرز کی بھی ضرورت ہے، چونکہ بعض یہ لگے ہیں سیفٹی میئر لیکن بعض جگہوں پہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی کوشش ہونی چاہیے. بہرحال خطرناک جگہوں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ سیفٹی بلاکس رکھے گئے ہیں، جبکہ بیشتر جگہوں پر یہ سیفٹی بلاکس نہ ہونے کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. ناظرین اکرام، یہ ہم اس وقت دیرکوٹ کی جانب رواں دواں ہیں اور خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس وقت ہم آزاد کشمیر کے علاقہ چمن کوٹ کے قریب پہ ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارے اپوزٹ سائڈ پہ اب خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے. وہ جو آپ پیچھے پہاڑی دیکھ سکتے ہیں یہ خیبر پختونخوا میں آتی ہے، جبکہ اس وقت ہم آزاد کشمیر میں ہیں. آسمان پر بادل کے ٹکڑے موجود بڑا دلکش منظر پیش کر رہے ہیں. اور یہ اب چونکہ آہستہ آہستہ شام کے سائے بھی بڑھنے لگے ہیں اور ہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد ہم پہنچیں گے اپنی ڈیسٹینیشن پہ دیرکوٹ، اور دیرکوٹ کے بعد رنگلا کی جانب ہم رواں ہو جائیں گے. اور رنگلا ایک گاؤں ہے جہاں پر آج رات کا ہمارا قیام ہوگا. تو ناظرین اکرام، یہ ہے دیرکوٹ. دیرکوٹ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا. اور یہ دیرکوٹ بازار شام ڈھل چکی اور اس وقت تاریکی کا راج شروع ہونے والا ہے. اور یہ دیرکوٹ بازار اور آسمان پر بادل اور بادلوں کی اوٹ میں سورج بھی چونکہ اب غروب ہو چکا ہے، اور یہ دلکش منظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین اکرام، ہمارا یہ دیکھیے یہ ایک واٹر پروجیکٹ ہے، یقینی طور پر کسی این جی او کی جانب سے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ کسی کورٹ این جی او کی طرف سے
یہ پانی کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اب ہم رنگلا کی جانب رواں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کھٹن راستہ ہے اور دشوار گزار ہے، چونکہ دیہی علاقے کو لنک کرتا ہے، تو دیہی علاقوں کی سڑکیں بھی اسی معیار اور اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ رات بھی ہو چکی ہے اور ہمارا یہ سفر جاری ہے، تو ناظرین اکرام بالآخر ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں رنگلا بازار میں، اور یہ اب ہمارا کوکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ اور بڑا زبردست ہوتا ہے، بڑا دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کہیں سفر پہ نکلتے ہیں، سحر کے لیے نکلتے ہیں، تو وہاں اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا صاف ستھرا اور وہ کھانا، یہ بھی بڑا دلچسپ اور بڑا یادگار لمحات ہوتے ہیں۔ نان ہم چونکہ لا رہے ہیں تندور سے، تو یہ نان آپ دیکھ سکتے ہیں تندور پہ لگ رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آئندہ آپ کو کسی نئی جگہ پر لے کے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ خوبصورت نظارے ہم آپ کو کرواتے رہیں گے۔ اپنے میزبان محمد آفاق عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔